मौसम बेहद अबर आलूद हो रहा था। सारा आसमान बादलों से ढका हुआ था। खराब मौसम से ज्यादा खराबी थी कि उसके दिल की हालत जो बेचैनी से धड़क रहा था। आज उस वीरान घर में वीरानगी हद से ज़्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि आज उसका भाई ज़ावियार हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चला गया था और ये शाम उसके बगैर बेहद उदास थी। उसका बाप मुर्दा हालत में जवान बेटे के छोड़ जाने के बाद सोफे पर बैठा हुआ सोचों में गुम था। माहा को अब भी वो तमाम बातें, भाई का तल्ख रवैया और भाभी की तंजिया मुस्कुराहट अंदर ही अंदर काट रही थी। वो तो सोच ही भी नहीं सकती थी कि उसका भाई जो उससे इस कदर मोहब्बत करता था, आज उन लोगों को यूं बेसहारा और बेआसरा छोड़कर चला गया। न उसने बहन की इज्जत देखी, ना उसने बाप की ज़ईफ़ी का ख्याल किया और ना ही माँ की बीमारी का। वो सब उसके लिए तड़प रहे थे और वो अपनी बीवी को लेकर इस दुनिया में मस्त होकर उनसे मुंह मोड़ गया। वो दरवाजे तक अपने भाई के पीछे तक भागती गई, लेकिन उसके भाई ने न पीछे मुड़कर देखना था और ना ही उसने देखा। उसे फूट फूट कर रोना आ रहा था, लेकिन वो रो भी नहीं सकती थी कि उसका बाप बेबसी और लाचारी को देख रहा था। घर में बैठी हुई बेटी की उम्र ढलती जा रही थी और बेटा अपनी मनचाही बीवी के साथ अलहदा हो गया। 70 साला उम्र में लियाकत साहब अब कुछ भी करने के काबिल नहीं रहे थे और उसे सोच के भी साथ वो सीने पे हाथ रखकर सोफे से टेक लगाते चले गए। महम और उसकी माँ दौड़ते हुए उसके करीब गई। महम को समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें एकदम से ही क्या हो रहा था। उसके चेहरे की पिलाहट और बंद होती हुई आंखें। महम मुसलसल चीखते हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके हाथ से गिरते जा रहे थे। वो जल्दी से पानी लेने के लिए दौड़ी थी। उसकी माँ भी बिल्कुल खवास बाख्ता हो चुकी थी। महम उनकी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए जल्दी से घर से बाहर निकली और मोहल्ले में रहने वाले इर्द गिर्द लोगों को इकट्ठा करने लगी। उसके बाप की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ से फिसलती जा रही थी और यहाँ उसे किसी की मदद की अशद ज़रूरत थी। मोहल्ले के लोग पहले ही उनके घर की अबतर हालत से वाकिफ़ थे, इसीलिए उनके पड़ोस में रहने वाला सुहेल जल्दी से नईम साहब को उठाकर अपनी गाड़ी में डालते हुए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर गया। पूरा रास्ता वो अपने बाप के लिए रो रो कर हलकान हो रही थी। बीमार माँ को साथ लेकर बाप को सरकारी अस्पताल के ICU में दाखिल करवाने के बाद वो यूं वापस पलटी जैसे सारी दुनिया ही हार गई हो। सोफे पर गिरने किसी हालत में वो ढहसी गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके बाप को शदीद हार्ट अटैक आया है। सरकारी अस्पताल में सहूलत तकरीबन ना होने के बराबर ही थी, लेकिन उनके लिए यही काफ़ी था कि उन्हें सरकारी अस्पताल भी मुयस्सर आ चुका था। डॉक्टर अब उसके वालिद के इलाज के लिए राज़ी थे और वो बाहर बैठी मुसलसल हिलते हुए लबों के साथ अपने बाप के लिए दुआ मांग रही थी, जो उसका वाहिद और आखिरी सहारा था। वो अच्छे से जानती थी कि उसके बाप की उम्र में अब बेटे की अशद ज़रूरत है और वो बाप ही सही, लेकिन अपने बेटे को यूं रूगर्दानी और अंदर ही अंदर उसे रू मोड़े देखकर वो तो अंदर ही अंदर तोड़ फोड़ गई थी। उस बाप की मुश्किलात से वो अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन जिस बेटी की जवानी उसकी दहलीज पर गुजर रही थी और उनका जवान बेटा उसको बोझ समझकर छोड़ चला जाए। महम की ज़िंदगी, घर के अखराजात, किराए का घर, बीमार माँ बाप, एकदम ही उसके कंधों पर जिम्मेदारियों ने आन घेरा था। वो अपने बाप के लिए दुआ मांग रही थी और नहायत ही शिकस्ता हालत में रोते हुए, क्योंकि कम से कम वो अपने बाप को नहीं खोना चाहती थी। यतीमी का दुख बहुत बड़ा होता है। और उसे यूं शिद्दत से रोते हुए डॉक्टर दानिश मीर ने हैरत से देखा और फिर उसके करीब से गुजरते हुए चला गया और उसकी आंखों में किसी किस्म की कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि पेशा वाराना नज़र में भी काफ़ी बेरहमाना थी। उन्हें हर रोज़ हज़ारों ऐसे केस मिलते थे जिसे उन्हें हर रोज़ ही देखना होता था और ऐसे में लोग लाचार मजबूर होते। अब वो हर एक के लिए दिल में मोहब्बत नहीं पाल सकते थे। उसके बाप को ICU में ले जाने लगे तो दौड़ते हुए ICU के दरवाजे तक आई और फिर जाते ही दानिश मीर के सामने हाथ जोड़े, खुदा के लिए मेरे बाप को बचा लें, मेरा इनके अलावा कोई नहीं है। वो रोते हुए मुसलसल डॉक्टर से फरियाद कर रही थी और ICU के अंदर चले गए। जब वो एक हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए ICU के अंदर चला गया था, वो खामोशी से माँ के पास बैठी आकर
दिल में चुभन सी पैदा हो रही थी। उसे जैसे इन दिनों के अलावा और कोई भी नहीं, और बिल्कुल इसी तरह उनके अलावा उनका भी कोई सहारा नहीं था। अगर माँ बाप का सहारा ना होता तो क्योंकि उनकी ज़िंदगी इस वक्त मर चुकी होती, और इन सफ़ों पर कोई भी ऐसी तहरीर नहीं थी जो इसके लिए खुशकुन साबित होती। आज से तकरीबन 2 साल पहले जिस लड़के से उसकी मंगनी हुई थी, उसने ना सिर्फ उसके घर आकर उसकी तौहीन की बल्कि अंगूठी भी लेकर छीन कर ले गया था, और उसे मोटापा और वाजबी शक्ल सूरत के ताने देकर रिश्ता तोड़ दिया। उसके बाद उसने कसम खा ली थी कि वो किसी भी शख्स पर एतमाद करते हुए रिश्ता नहीं जोड़ेगी। रात दिन और भाई भाभी के ताने उसे किसी जहरीले नाग की मानद डसते थे। जब उसकी भाभी उसे 2 वक्त का खाना देते हुए भी यही राग अलापती रहती कि उसने सारी ज़िंदगी हमारे सीनों पर बैठकर हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करना है। ना ही उस महारानी को किसी ने पसंद करना है और ना ही इसने यहाँ से जाना है। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो उन लोगों के सीनों पर इस कदर भारी बोझ है जिसे जितना जल्दी हो सके वो उतार कर फेंक देना चाहते थे। हालांकि वो सारा दिन नौकरों की तरह काम करती थी। इसके अलावा सिलाई करके भी अपना और अपने वालिदैन का पेट पालने में कामयाब हो जाती थी, लेकिन फिर भी उस 2 वक्त की रोटी उन लोगों पर भारी थी, क्योंकि अब उसका बाप इस काबिल नहीं रहा था कि उसे अपने हाथों से कमा कर खिलाता, और भाभी का ख्याल था कि वो भाई की कमाई पर बैठी हुई ऐश कर रही है, जिसकी वजह से उनकी भी हक तलफी हो रही है। रात दिन बातें सुनकर अब वो पक चुकी थी। उसे आज भी वो वाक़या अच्छी तरह से याद था जब भाभी ने उसे कमरे से बुलाकर कहा कि मेरे कमरे में जाओ और जाकर अच्छी तरह सफाई कर दो। वो सर हिलाकर भाभी के कमरे में की जानी बढ़ी। जब बेड पर लेटे हुए उसके भाई को देखकर उसे हैरत हुई। उसे तो पता भी नहीं था कि उसकी भाभी का भाई उसके कमरे में मौजूद है। इससे पहले कि वो वापस जाने के लिए मुड़ती, जब यासिर नामी लड़का उठा और तेज़ी से उसके जानिब लपकते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। महम बेइख्तियारी 2 कदम पीछे हो गई। वो उस शख्स को खौफजदा नज़रों से देख रही थी जो न जाने अब उससे क्या चाहता था। उसके ही घर में खड़ा होकर वो उसे दीदा दिलेरी से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। क्या मसला है आपको? महम ने हैरत से उसे देखते हुए पूछा। जब वो तंजिया मुस्कुराते हुए उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुम इस लड़के की खातिर खुद को इस दहलीज पर बुरा कर रही हो जो लड़का तुमसे मंगनी तोड़कर चला गया है। और उसकी बात सुनकर महम हैरत ज़दा रह गई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और पीछे हटें, मुझे बाहर जाने दें। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोली थी, और जब वो लड़का उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला, अगर उस लड़के से आधा इश्क मुझसे कर लो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूंगा। जो जवानी तुम बैठे बैठे गुजार रही हो वो किसी को अनायत ही कर दो, अब उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। इतने साल गुजर गए हैं तुम्हें इंतज़ार करते करते। वो हबासत से आंखें दबाते हुए बोला, और महम शर्म से सुर्ख होगी। वो खामोशी से उसके करीब से गुजरने लगी, जब आगे बढ़कर उसका बाजू पकड़कर अपनी जानिब खींचने लगा। यकीनन वो अच्छी तरह जानता था कि उस घर में उसकी बहन हुक्मरानी है, और वो वही होगा जो उसकी बहन चाहेगी, इसलिए उतनी दीदा दिलेरी से काम ले रहा था। वरना यूं किसी के घर में खड़े होकर किसी की इज्जत पर हाथ डालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। महम उसे हैरत से और खौफ से देख रही थी। तभी एकदम ही महम की माँ अंदर दाखिल हुई, और उस लड़के ने जल्दी से उसे छोड़ दिया। ये क्या कर रहे थे तुम? महम दौड़ते हुए अपनी माँ के पीछे छुप गई थी। जब जीनत उस लड़के को देखते हुए पूछने लगी, इससे पहले कि वो लड़का कुछ कहता, माहम की भाभी आयशा अंदर दाखिल हुई और अजनबी नज़रों से माँ बेटी को देखते हुए बोली, क्या हो गया है? क्या मसला है जो आप लोग इस तरह मेरे भाई की पर बहस कर रहे हैं? यहाँ पर बहस कर रहे हैं मेरे भाई से। आयशा बेटा, ये तो तुम्हें अपने भाई से पूछना चाहिए कि वो माहम से क्या कह रहा था और उसके साथ क्या करना चाह रहा था। जीनत बेगम चाहते हुए भी अपने लहजे में सख्ती को न समो पाई। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो इस घर में उसकी बहू की क्या हैसियत है। क्या मतलब है आपका? वो उसकी तरफ, मेरा भाई कह रहा था कि अगर ये इतनी ही पाकबाज होती तो उसे क्या ज़रूरत थी मेरे कमरे में आने की, जबकि उसे मालूम भी था कि कमरे में मैं मौजूद हूँ, मेरा भाई आया हुआ है। महम हैरत से अपनी भाभी को देखने लगी। वो कैसे एकदम से ही काया पलट गई थी। अभी तो उन्होंने खुद ही कहा था कि मेरे कमरे की जाके सफाई करके आओ, और अब वो अपनी ही बात से पीछे हट गई। भाभी, आपने मुझे खुद ही तो कमरे में भेजा था कमरे की सफाई करने के लिए, और मैंने वही करने। उसने इससे पहले कि माहम अपनी बात मुकम्मल करती, आयशा
اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولی، مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم کسی فطرت کی لڑکی ہو، اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کی عزت کو نیلام کر رہی ہو، اور تمہاری خاطر کب تک میں اپنے رشتہ داروں کو اپنے گھر نہ آنے دوں؟ بتاؤ مجھے۔ سو بہتر ہوگا کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ ماہم خاموشی سے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور زینت بیگم بھی بے بسی سے اس کے پیچھے ہی چلی آئی۔ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں ایک فساد برپا ہو اور ایک بار پھر بدمزگی جنم لے۔ وہ اپنی بے بسی سے خائف ہو چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی اور ان کی بیٹی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ ماہم کمرے میں بیٹھی ہوئی رو رہی تھی جب زینت بیگم ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، میں سب جانتی ہوں اور سب سمجھتی بھی ہوں ماہم، لیکن بیٹا تمہیں اپنی ماں کی مجبوری کو سمجھنا ہوگا۔ ہم اس گھر میں زاویار کے سہارے رہ رہے ہیں، اور زاویار کی بیوی سے بگاڑنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکنے دے گا۔ اس لیے جو ہوا اسے بھول جاؤ اور اتنا سمجھ لو کہ اب تمہارے ماں باپ بے بس ہو چکے ہیں۔ ماہم کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ہی جان لے لے، پھر کسی ایسی جگہ پر جا کر خود کو چھپا لے جہاں سے پھر واپس آنا ممکن نہ ہو۔ اس کی بھابھی بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس منگنی ٹوٹنے میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ لڑکا ہی اس کے موٹاپے سے اس قدر نفرت کرنے لگا کہ آ کر اس نے منگنی ہی توڑ ڈالی۔ وہ تو ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے بوڑھے اور بیمار ماں باپ پر بوجھ بن کر بیٹھے اور رات دن اپنے بھائی اور بھابھی کی باتیں سنے، بلکہ ہر لڑکی کی طرح اس کے بھی خواب تھے کہ اس کی اپنی زندگی خوبصورت اور حسین ہو، جہاں پر اور نہیں تو اسے کم سے کم عزت و 2 وقت کی روٹی تو میسر ہو۔ لیکن وہ چاہتی تھی کہ اس سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ امی، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اب جس بھی طرح کا رشتہ آیا میں حامی بھر لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، اور جیسے بھی ہو سکا میں یہاں سے رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی ماں کو اپنی بات بتا چکی تھی اور اس گھر سے چلی جاؤں گی، اور اس کی بات سن کر زینت بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ انہوں نے کب سوچا تھا کہ وہ اتنی اذیت کا شکار ہوگی؟ وہ تو ان کی فرما بردار بیٹی تھی، جو اپنی عزت سے ان کی خدمت کر رہی تھی، اور جس کے لیے وہ رات دن دعائیں مانگتی تھی۔ اللہ تمہارے نصیب ضرور اچھے کرے گا میرے بچے، اور تمہیں تمہارے صبر کا پھل بھی مل جائے گا۔ ڈاکٹر کی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لے آئی۔ مبارک ہو، آپ کے والد اب ٹھیک ہیں، وہ خطرے سے باہر ہیں، اب میرے کمرے میں آئیں تاکہ میں آپ کو باقی ڈیٹیل دے دوں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی اس نے شکر ادا کیا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھی اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے پیچھے ان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے میں پہنچتے ہی اس نے مشکور نظروں سے ڈاکٹر دانش میر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے بابا کا علاج کیا، اب بالکل میرے لیے ایک مسیحا ہیں۔ اور دانش میر اس کی بات سن کر مسکرا دیا، اور اسے اس طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے، اور اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیروں کو دیکھتے ہوئے اس نے دلچسپی سے پوچھا، آپ کافی پریشان ہیں لگ رہی ہیں۔ اور ماہم نے حیرت سے اپنی آنکھیں اٹھا کر اس شخص کی جانب دیکھا تھا جو زندگی میں پہلی بار اس نے یوں ہمدردانہ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ جی، مجھے تو لگتا ہے کہ میں پیدا ہی پریشانیوں کے لیے ہوئی ہوں، نہ جانے کیوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پریشانی کا ذکر اس شخص کے سامنے کر بیٹھی۔ دانش نے اپنے سامنے پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا اور عقابی نظروں سے اسے سر تک پاؤں لے کر گھورتے ہوئے بولا، مجھے آپ کی پریشانی کا اندازہ ہے، اسی لیے میں نے ان پر خصوصی توجہ دی ہے، کیونکہ وہ آپ کے والد تھے۔ اور اس کی بات سن کر ماہم کو یوں لگا جیسے اس نے سننے میں ہی غلطی کی ہو۔ اس نے پلکیں اٹھا کر ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ شخص معنی خیز باتیں کرتے ہوئے اسے الجھن میں ڈال رہا تھا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے ایک بار پھر اپنا وہم دور کرنے کے لیے معصومیت بھرا سوال کیا تھا، اور دانش اسے دیکھتے ہوئے مسکرا پڑا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں، لیکن جاننا چاہتا ہوں۔ اور ماہم کو یوں لگا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ سامنے بیٹھا شخص اسے دل فریب نظروں سے باتوں سے اس کے دل کو گدگدا رہا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج تک اس کے موٹاپے کی وجہ سے، اس کی حامیوں کی وجہ سے لڑکوں نے اسے صرف اور صرف اس کا مذاق کا نشانہ بنایا ہے، لیکن اسے دانش کی نظروں میں کسی قسم کے مذاق کی رمق بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ 2 دن تک اس کا باپ ہسپتال میں رہا اور سارا خرچ دانش میر ہی اٹھاتا رہا۔ اس نے نہ صرف اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا بلکہ ماہم
کو بھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ یہاں پر ڈاکٹر ہیں، اور وہ ایک غریب لڑکی جس روز نعیم صاحب کا ڈسچارج ہوا وہ اسے گھر لے آ گئی، اور دل میں جتنی شکر گزاری کرتی کم تھی۔ زینت بیگم بھی بار بار مسکراتے ہوئے نعیم صاحب کو دیکھ کر شکر ادا کر رہی تھی۔ آج تو اللہ نے خاص کرم کر دیا ہم پہ، ماہم شکر کرو تمہارے بابا ٹھیک ہے۔ اور ماں کی بات سن کر ماہم کے ذہن میں ایک بار پھر وہ شخص مسکرایا تھا۔ اللہ نے ایک نہیں دو کرم کیے ہیں امی، مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ایک اور بھی کرم کر دیا ہے۔ زینت بیگم نہ سمجھی سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کیسا کرم؟ امی مجھے لگتا ہے کہ ہسپتال میں ڈاکٹر دانش مجھے پسند کرنے لگا ہے، مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہو چکا ہے۔ اور زینت بیگم کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کی بیٹی پاگل ہو گئی ہے۔ وہ ایک افسردہ سے مسکراتے ہوئے بولی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بیٹے؟ وہ ایک خوبرو ڈاکٹر ہے اور تم ایک خوب لڑکی، غریب اور قابل صورت لڑکی، اور کوئی ہم پر اتنی نوازشیں کیوں کرے گا؟ آخر اور ماہم اپنی ماں کی بات سن کر پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی، امی آپ تو کہتی ہیں نا کہ مجھے صبر کا پھل ایک روز مل کر رہے گا، ہو سکتا ہے کہ دانش میر میرے صبر کا پھل ہو، اور ویسے بھی بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ایک بار ان سے بات کر لوں۔ زینت بیگم جانتی تھی کہ ان کی بیٹی جس دوراہے پر سے گزر رہی ہے اسے چھوٹی سی تسلی بھی ایک بڑے احسان کے پہاڑ کی مانند لگ رہی ہوگی، اس لیے اس کی دلجوئی کے لیے اسے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ لیکن انہوں نے ماہم کو بتا دیا تھا کہ وہ اگر 2 وقت گزاری کے لیے بات کرے تو اس کا نمبر بلاک کر دینا، اور آج کے بعد اسے کبھی بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ لیکن اگر واقعی تمہیں دلچسپی رکھتا ہے تو پھر اسے اپنے گھر آنے کے لیے کہو، اور وہ بھی باقاعدہ رشتہ لے کر، اور مجھے امید ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر تمہارے بابا بہت خوش ہوں گے۔ ماہم مسکراتے ہوئے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہی اس نے اپر سے اپنے موبائل دانش میر کا کارڈ نکالا اور نمبر کپکپاتے ہوئے انگلیوں سے ڈائل کرنے لگی۔ اسے نہ جانے کیوں اندر ہی اندر جھجک ہی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنے دل کے وہم کو دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اگر قسمت اس پر تھوڑی سی مہربانی کر رہی ہے تو وہ کیوں نہ خود کو آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا کر قسمت سے اپنے لیے خوشیاں مانگ لے۔ آخر آج تک مقدر نے اسے دیا ہی کیا تھا؟ بلاخر اس نے نمبر ڈائل کر دیا اور ڈاکٹر دانش میر کو کال جا رہی تھی، اور ماہم کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل حلق میں دھڑک رہا ہو، اسے اپنی دھڑکن کا شور بے چین کر رہا تھا۔ شاید زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ خود سے اپنے لیے کچھ تمنا کر رہی تھی، اور شدت سے اس کا دل چاہا تھا کہ قسمت کے اس کی کوشش کو کامیاب کر دے۔ تھوڑی دیر تک بیل بجتی رہی، اور کچھ دیر کے بعد اس نے موبائل سے اس کی گمبھیر آواز کو سنا تھا، اور اس کے حلق خشک ہو رہا تھا، اور اس نے تھوک نکلتے ہوئے ہیلو کی، اور سامنے موجود شخص کی مسکراتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں آن پڑی، مجھے یقین تھا کہ آپ مجھے کال ضرور کریں گی۔ جی، لیکن میں اب آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں۔ آپ نے مجھے اپنا نمبر دیا اور رابطہ کرنے کے لیے کہا۔ دیکھیں میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی عارضی تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دانش میر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، میں کسی قسم کے عارضی تعلقات پر اور لمبی باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ میں ڈائریکٹ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور ماہم نے بے اختیاری فون کان سے ہٹا کر موبائل کی جانب کو دیکھا، اور یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ اب بھی اس کے ساتھ خاصا بڑا مزاح کرنے کے موڈ میں ہے۔ میں بہت عام سی لڑکی ہوں اور ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور قابل صورت، کم پڑھی لکھی۔ آپ تو آپ کو مجھ میں ایسا کیا نظر آیا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھ میں اتنی دلچسپی لے رہے ہیں؟ بالاخر اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنے دل میں کودتا ہوا سوال اس کے سامنے بیان کر دیا، اور دانش کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں تم سے کوئی بھی بات چھپانا نہیں چاہتا ماہم، میں تم پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں آلریڈی شادی شدہ ہوں، لیکن مجھے اپنی شادی شدہ زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میری بیوی ایک اکڑ مزاج اور مغرور لڑکی ہے، بھلے ہی وہ بے حد خوبصورت اور حسین ہے، لیکن اب میں اس کے حسن سے بھی اکتا چکا ہوں۔ مجھے عاجزی پسند بیوی چاہیے، اور وہ عاجزی مجھے تم میں نظر آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آ کر میری زندگی کی ساری کمی کو دور کر دو اور اسے جنت بنا دو، تاکہ تمہارے نرم لہجے اور نرم آغوش میں سکون میسر آ سکے۔ اور ماہم اس کی بات سن کر ایک گہرائی سانس خارج کرتے ہوئے
بولی تھی اگر آپ واقعی مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے گھر آ کر میرے ہاتھ مانگ لیجئے میرے بابا سے۔ اور دانش اس بات پر راضی ہو چکا تھا۔ اس نے کال کٹ کر دی اور موبائل رکھتے ہوئے گہری سوچ میں گم ہو گئی۔ اسے اندر ہی اندر خاصا عجیب لگا تھا کہ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، لیکن پھر بھی اسے اچھا لگا کہ وہ اس کی حق تلفی نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی مرضی سے شادی کر رہا ہو یا پھر واقعی سکون کے لیے شادی کر رہا ہو۔ اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ وہ اس کی شادی شدہ زندگی میں نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا بس آ کر خوش رہے گی۔ اس شام اس نے لیاقت صاحب سے بات کر لی اور لیاقت نعیم بڑھاپے میں اپنی بیٹی کے منہ سے یہ بات سن کر عجیب وسوسے کا شکار ہو گیا تھا۔ کاش وہ اس قابل ہوتا کہ اپنی بیٹی کے لیے خود کوئی جوان جہان لڑکا ڈھونڈ کر اسے عزت سے رخصت کر دیتا، لیکن عمر کے اس دوراہے میں جہاں بے بسی اور ضعیفی اس کا مذاق اڑا رہی تھی، اس کا رشتہ بھی خاصا غنیمت لگا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اگر وہ واقعی تمہیں اپنانا چاہتا ہے اور عزت دار طریقے سے تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پھر کل ہی اسے اپنے گھر بلا لو، کیونکہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کم سے کم تمہیں تو محفوظ ہاتھوں میں سونپ کر سکون سے مر سکوں۔ اور پھر مجھے اگلے ہی روز دانش اور ان کے گھر میں موجود تھا۔ ماہم کو اسے دیکھتے ہوئے یوں محسوس لگ رہا تھا جیسے چاند اس کے آنگن میں اتر آیا ہو۔ اس نے تو خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک اتنا حسین شخص اس کی دسترس میں ہوگا۔ وہ لڑکی جو خوبصورت اور خوابوں کے لیے ترس رہی تھی، آج اسے پوری زندگی کی رونقیں بخش دی گئی۔ لیکن یہ تو وقت ہی بتا سکتا تھا کہ اس کا چناؤ کیسا ہے اور وہ اس کی زندگی میں کس حیثیت سے آ رہا ہے۔ اس نے ماہن پر واضح کر دیا کہ وہ محبت اور سکون کا طلبگار ہے، کیونکہ جب بھی گھر جاتا ہے تو اسے حسن سے زیادہ زہریلی اور جلی کٹی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ باتیں وہ سننے کا قائل نہیں ہے۔ ماہم نے اسے یقین دلایا کہ وہ چاہے میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، لیکن محبت سے بھرا ہوا ایک دل ضرور ہے جس میں آپ کے لیے وقف کر دوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری زندگی میں اتنی خوبصورتی بھر دیں گے، جگہ بنائیں گے کہ میری زندگی کی ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ دانش اس کی بات سن کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگوں نے لمبے چوڑے پروگرام کرنے ہیں یا پھر تم لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کوئی اور آئے گا بھی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کل ہی آپ قاضی صاحب کو بلا لیں اور میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ماہم آپ کے ساتھ اسی گھر میں رہے گی اور گھر کا کرایہ اور باقی اخراجات بھی میں اٹھا لوں گا۔ ماہم اس کی بات سن کر نہال ہو چکی تھی، اور اسے کیا چاہیے تھا کہ اسے اس عمر میں گھر داماد کے ساتھ شوہر بھی مل رہا تھا۔ اس طرح وہ اپنے بیمار اور بوڑھے ماں باپ کا بھی سہارا بن کر ان کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ لیاقت نعیم اور زینت بیگم بھی اس بات کو سن کر خوش ہو گئے تھے۔ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ شاید ان کے بیٹی کے مقدر جاگے۔ اگلے ہی روز قاضی صاحب کو بلا کر ماہم کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا، بلکہ گلابی رنگ کے تزئین و آرائش والے لباس میں وہ ہلکا پھلکا سج سنور کر تیار ہو گئی تھی، اور پھر دانش میر اسے باقاعدہ طور پر بطور شوہر سونپ دیا گیا۔ اسے پا کر بہت خوش تھی۔ انہوں نے زاویار سے رابطہ کرنا چاہا تھا، لیکن اس کی بیوی نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی کہ آج کے بعد ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم لوگ اپنی زندگی جیو اور ہمیں بھی جینے دو، ہمارا آپ کے ساتھ اب کوئی رشتہ واسطہ نہیں ہے۔ لیاقت نعیم صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ دانش کے گلے لگتے ہوئے بولے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بیٹے جیسا داماد ملا۔ اور زینت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ مٹھائی لو، مٹھائی کی ٹوکریاں اٹھا کر محلے والوں میں بانٹ دو۔ جب ان کی بات سن کر دانش میر آگے بڑھا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ ہو جائے گا انکل، اس کی ضرورت نہیں ہے مٹھائی بانٹنے کی۔ اس کی بات سن کر نعیم صاحب ایک دم سے بوکھلا گئے تھے کہ یہ دانش کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں فی الحال اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن کیوں بیٹا؟ میں ارد گرد کے لوگوں میں اپنی بیٹی کی خوشیاں بانٹنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارا محلہ ہی ہے اور ہم انہیں ایک عرصے سے جانتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ لیکن میں انہیں نہیں جانتا، اور ویسے بھی میرا سٹیٹس ان چیزوں سے کافی ڈیفرنٹ ہے اور اونچا ہے، اور نہ ہی میں ان باتوں پر یقین رکھتا ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ اپنی خوشیوں کو اپنے تک محدود ہی رکھیں۔ میں پہلے ہی آپ کی بیٹی کی زندگی میں آ کر شاید آپ پر احسان کر چکا ہوں، لہٰذا مجھ پر مزید کوئی توقع نہ رکھیں۔ اور اس کی بات سن کر جہاں ماہم اور زینت بیگم تھم چکی تھی، وہیں لیاقت صاحب کی آنکھوں میں بھی
بھی امید کے دیے بجھ چکے تھے۔ انہیں ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگا کہ وہ شخص کس طرح کا رویہ اختیار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات کرتا، وہ ماہم کی طرف متوجہ ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے تمہیں اب یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ آج ہماری سہاگ رات ہے تو تمہیں کمرے میں چلنا چاہیے تاکہ ہم اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ اور لیاقت صاحب شرم سے ہی پانی پانی ہو چکے تھے۔ ماہم تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے اندر چلا گیا اور زینت بیگم لیاقت صاحب کے ایک دوسرے سے نظریں چراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ لیاقت صاحب کو اندر ہی اندر یہ ٹیس اٹھ رہی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا فیصلہ کرتے ہوئے شاید بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ شخص کس طرح کا پڑھا لکھا انسان تھا جسے اتنے بھی تمیز نہیں تھی کہ وہ اپنے سے بڑھاپے کا ہی خیال کر لیتا، لیکن کمال بے باکی سے وہ ماہم کو یہ بات کہہ رہا تھا۔ کمرے میں لے گیا۔ ماہم کا دل بھی شرم اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ دانش اسے بابا کے سامنے ایسی بات کہے گا، لیکن فی الحال وہ شخص کے لیے کسی بدمزگی کا سامان نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن کوئی بھی رسمی گفتگو کیے بغیر ہی دانش اس کی جانب بڑھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، آج تمہیں کتنا حسین لگ رہا ہوگا کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ شاید تم نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسا شخص تمہاری زندگی میں آئے گا، تمہاری قربت کے لیے تمہارے قریب آ سکتا ہے۔ اور ماہم اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے یہ تعریف تھی کہ تضحیک، لیکن اسے بہت برا لگا تھا۔ کم سے کم آج کی رات اس شخص سے یہ گمان نہیں وہ کر سکتی تھی کہ اسے اپنے اندر سمیٹتا جا رہا تھا اور اس کے انداز میں ماہ محبت پیار کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے تو کہیں بھی نرمی اور محبت کا احساس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ دانش میر یا پھر اس سے پیچھا چھڑانا چاہ رہا ہے اور یا اسے کسی جرم کی سزا دے رہا ہے۔ وہ رات مکمل تکلیف دہ تھی، اور اس رات اسے پا لینے کے بعد وہ شخص یوں بے خبر ہو کر لیٹ گیا جیسے اس کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ ماہم کو حادثہ عجیب لگا۔ اسے اندر ہی اندر شدید رونا آ رہا تھا۔ کیا ہر ایک شادی کی ملن رات ایسی ہی گزرتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا، اور دو آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہی چلے گئے۔ کوئی بات نہیں، مقدر کا لکھا ہر ایک کو مل کر ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری محبت اور عاجزی اس شخص کو مکمل میرا بنا دے، اور یا پھر اس کا رویہ تبدیل ہو جائے۔ مجھے صبر اور ہمت سے کام لینا چاہیے، اور ابھی اس کے حوالے سے دل میں کسی قسم کا غلط گمان نہیں رکھنا چاہتی۔ خود کو سمجھانے کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ دانش جب صبح بیدار ہوا تو خاصا ٹائم ہو چکا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور انہی کپڑوں میں اٹھ کر باہر آیا۔ کرائے کے چھوٹے سے گھر میں اتنی سہولیات نہیں تھیں جتنی سہولیات اسے بڑی حویلی میں میسر رہتی تھی۔ زینت بیگم اور لیاقت صاحب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر کمرے میں سوئی ہوئی ماہم کو دیکھا اور پھر چابیاں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس کا عجیب و غریب رویہ کہیں سے بھی پروفیشنل نہیں لگ رہا تھا، اور اس کے انداز و اطوار سے تو ذرا برابر بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے۔ اسے صبح سویرے نہا دھو کر اپنی پہلی صبح کا آغاز ان لوگوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے کرنا تھا، بلکہ وہ تو سر جھاڑ منہ پھاڑ طریقے سے اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ماہم اٹھی تو وہ بھی کمرے میں موجود نہیں تھا۔ لیاقت صاحب باہر دھوپ سینکنے کے لیے صحن میں بیٹھے تھے۔ وہ اٹھ کر ماں کے پاس آئی اور ان سے دانش کے بارے میں متعلق پوچھا، لیکن زینت بیگم نے ناراضگی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے جتایا کہ یہ کیسی شخص کا انتخاب کیا ہے تم نے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم کسی غریب محلے دار سے تمہاری شادی کروا دیتے، کم سے کم وہ عزت سے بات تو کرتا۔ اور پھر صبح کیسے وہ تمہارے بابا کے سامنے کس حالت میں اٹھ کر باہر چلا گیا؟ ماہم کو اندر ہی اندر بے انتہا شرم محسوس ہو رہی تھی، اور اس کی ماں بات ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس لیے غصے میں ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، امی مجھے پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، میں مسائل کا شکار ہوں، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص اس کے ماں باپ کے سوچ کے بالکل متضاد نکلا، اور وہ جو باتیں کرتے ہوئے دلکشی سے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتا تھا، جس کا رویہ دیکھ کر وہ پاگل پن
کی حد تک خوش ہو جاتی تھی۔ آج اس شخص کے ساتھ محض ایک رات گزارنے کے بعد ہی اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کس قدر سخت اور مغرور رویے کا انسان ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس کا رشتہ دانش کے ساتھ جڑ چکا تھا جو اسے آخری سانس تک نبھانا تھا۔ اس نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ پورا دن وہ دانش کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ رات کے 12 بجے تک جا کر اس کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ ماہم نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو اس نے کال ہی کاٹ دی۔ اب نئی مصیبت تھی جو ماہم کے گلے پڑ چکی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کہاں رہ گیا تھا۔ دوسرا تیسرا دن تھا اور پھر چوتھا دن بھی گزر گیا اور اس کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیاقت صاحب الگ ہی حیران اور پریشان تھی۔ یہ کیسا دولہا تھا جو صرف ایک رات کے لیے ان کے گھر آیا اور پھر ان کی بیٹی کے ساتھ کھیل کر چلا گیا؟ انہیں تو اندر ہی اندر وحشت اور شرمندگی ہو رہی تھی۔ کیسے بے بس اور لاچار باپ تھے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنی بیٹی کی زندگی لٹا دی، اور اب پچھتاوے کی زد کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں ذرا برابر بھی امید نہیں تھی کہ وہ شخص واپس آئے گا، یا پھر ان کے ساتھ نہایت ہی غلیظ کھیل کھیل کر چلا گیا، جس کے بعد اب پچھتاوے ہی ان کے مقدر ہیں۔ ماہم تو رو رو کر برا حال تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مقدر ان کے ساتھ اس قدر گھٹیا کھیل یا گھٹیا مذاق کر سکتا ہے۔ وہ شخص اس کے ساتھ صرف ایک رات کے لیے رشتہ بنا کر پھر یوں غائب ہو گیا جیسے ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ بن ہی نہ پایا ہو، لیکن وہ پھر بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آج پورا ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہ ہی وہ ماہم سے کال پر بات کرتا تھا اور نہ ہی ماہم کو ملتا تھا، اور نہ ہی اس نے واپس آنے کی کوئی خبر دی تھی۔ دن بدن ان لوگوں کی امید ٹوٹتی جا رہی تھی، اور بالاخر تنگ آ کر نعیم صاحب نے ایک بار پھر زاویار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ جو بھی تھا وہ ان کا بیٹا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں وہی ان کا سہارا بن سکتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ کس پر اعتبار کرتے؟ پہلے ہی ایک اجنبی انسان پر اعتبار کر کر بری طرح سے ٹھوکر کھا چکے تھے۔ انہوں نے زاویار کو کال کی، گھر بلایا اور پھر خلاف توقع کچھ دیر کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ان کے گھر پر موجود تھا۔ تکبر سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے وہ چہرے پر سخت دیوار سجائے اپنے باپ کی بات سن رہا تھا۔ اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس کا منتظر ہے جس میں اس نے بری طرح سے پھنس جانا ہے۔ تو عائشہ تو اسے منع کر رہی تھی، لیکن پھر بھی کہ جائے ہی نہ، لیکن پھر بھی بیٹا تھا، جانا تو تھا، لیکن پھر بھی وہ آ گیا۔ اب اسے یہاں آ کر حقیقت میں پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسے آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ان لوگوں کے مسائل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ خود بھی بذات خود اس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کی بیوی منہ پر عجیب و غریب تاثرات سجائے ان کی باتیں سن رہی تھی، جیسے اسے یہ سب سن کر تو نہ صرف اچھا لگ رہا ہو، بلکہ یہ ایک واقعہ ہو جس سے وہ ملحوظ ہو رہی ہو۔ ماہم کو ان دونوں کے تاثرات دیکھ کر خاصا دکھ ہوا۔ جو بھی تھا وہ ان کے سگے اور خونی رشتے دار تھے، اور زاویار تو اس کا بھائی تھا، اپنی ماں جایا، اور آج اس کے لیے ایک غیر بن کر بیٹھا تھا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ ماہم کے تعلقات لڑکوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہیں، اور اب دیکھ لیجیے اس کی حرکت کا انجام کیا ہوا۔ صرف 2 دن ہسپتال گئی اور اس نے وہاں بھی ایک لڑکے کو پھانس لیا، اور پھر اس کے ساتھ عشقی پتنگیں چڑھا کر اب بری طرح سے باپ کو پھنسا کر کھڑی ہے۔ ماہم کو بھابھی کی بات سن کر خاصا عجیب لگا۔ وہ بھابھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میں نے ابا کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا تھا۔ بھابھی بس کر دو بہن، میں تمہیں اچھی طرح جانتی ہوں، اور اس طرح کے نکاحوں سے بھی خوب واقف ہوں۔ یہ دھول تم اپنے باپ کی نظروں میں جھونکنا، ہماری نظروں میں مت جھونکنا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ شخص تمہارے ساتھ کھیل کر چلا گیا ہے، اور اب تم تو اس کے آنے کی امید اتار ہی دو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جلی کٹی سناتی، جب دروازے سے دانش میر اندر آتا ہوا دکھائی دیا، اور ماہم کو یوں لگا جیسے ایک بار پھر وہ جاگتے میں کوئی ایسا خواب دیکھ لی ہو جو اسے پٹک کر حقیقت کی دنیا میں لا کر کھڑا کر دے۔ وہ تو دنگ رہ جائے گی۔ زاویار بھی اس کی جانب دیکھتے ہوئے سیدھا ہوا تو وہ ڈیشنگ سا سوٹ بوٹ میں ملبوس انسان، جس کے ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری اور ڈھیر سارا فروٹ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ اور وہ دیکھنے میں نہ صرف خوبصورت اور ہینڈسم تھا، بلکہ پڑھا لکھا اور اچھا خاصا امیر بھی لگ رہا تھا۔ عائشہ بھی اسے دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی تھی، اور ماہم جو کچھ دیر پہلے بالکل بجھی اور مرجھائی ہوئی بیٹھی تھی، ایک دم سے ہی
دانش کو دیکھ کر کھل اٹھی تھی۔ آج اس شخص کو دیکھ کر اس کی ساکھ رکھ لی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت اس کی آمد ایسے ہے جیسے کوئی معجزہ ہو چکا ہے۔ آئی ایم سوری گائز، مجھے لگتا ہے کہ مجھے کافی دیر ہوگی۔ سوری انکل، میں ایک ہفتے کی ٹریننگ کے لیے چلا گیا تھا اور آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو پایا تھا۔ اب بھی واپسی ہوئی ہے تو میں سیدھا ماہوں کی طرف پاس ہی آیا ہوں، اور اس کی آمد اور پھر اس کا ایکسکیوز سامنے موجود تمام افراد کو ساخت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ زافیار کچھ دیر کے لیے بات کرتا رہا اور پھر اس کی متاثر کن پرسنالٹی کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا، اور ماہم کچن میں اس کے لیے چائے بنانے کے لیے گئی تو عائشہ اٹھ کر بھی اس کے پیچھے ہی چل دی اور پھر اسے دیکھتے ہوئے بولی، واہ بھائی، تمہیں تو لگتا ہے کہ واپس آ کر تم پر اس نے احسان کرا ہے۔ تم یقین کرو، اس کی دوسری بیوی اور ہمیشہ دوسری بیوی بن کر ہوگی۔ وہ ہفتے میں 1 ماہ کے بعد تمہارے پاس آئے گا اور تمہیں احساس دلائے گا کہ یہ تمہارا شوہر ہے، لیکن اصل بیوی اس کی وہ ہے جس کے ساتھ وہ دن رات گزارتا ہے اور جو اس کے طور ہر جگہ پر متعارف ہے۔ بھابھی کی زہر اگلتی باتوں زبان اور اس کے الفاظ ماہم کو حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ جو بھی تھا اس کی بات پر خوش تھی۔ وہ شخص واپس آ گیا تھا، اسے اپنا لیا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن ماہم کی بھابھی اس کی رگوں پر زہر اتارنے میں بہت زیادہ مسحور کن ثابت ہوئی تھی۔ اب بھابھی اس کے اندر یہ زہر کیوں ڈال رہی تھی؟ اور بے بس نظروں سے بھابھی کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے اللہ پر پختہ یقین ہے، ایک دن خدا اسے میری دسترس میں مکمل ڈال دے گا، لیکن پھر بھی میں اس کی بیوی کے بارے میں کسی قسم کی حق تلفی کی قائل نہیں ہوں۔ اس کا جواب سن کر بھابھی منہ بناتے ہوئے باہر چلی گئی تھی، لیکن اپنی زہریلی باتوں کی وجہ سے وہ ماہم کے دل میں یہ بات ڈال چکی تھی کہ وہ اس کے لیے محض ایک کھلونا ہے جسے وہ ہفتے بعد یا 10 دنوں کے بعد استعمال کر کے چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی زندگی میں اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد زاویار اور اس کی بیوی چلے گئے تو دانش بھی اٹھ کر کمرے میں جانے لگا۔ جانے سے پہلے اس نے ایک بار پھر ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا، میں بہت تھک چکا ہوں، اس لیے جلدی سے کمرے میں آ جاؤ۔ اور اس کی بات سن کر ماہم خاموش ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ وہ بیڈ پر چت لیٹا ہوا تھا اور ماہم اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، آپ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں تو میرا ارادہ ہے کہ کچھ دیر ماما اور بابا کے پاس بیٹھ جائیں اور پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزار لیں گے۔ جبکہ وہ ماہم کی بات سن کر ایک دم سے سیدھی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ میں پہلے ہی تمہارے ماں باپ پر لاکھوں احسان کر چکا ہوں، اور تم ہو؟ اور ماہم اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر ایک دم سے حیران ہو گئی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اور کس احسان کی بات کر رہے ہیں؟ اب دانش اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، میں نے تمہارے باپ کا علاج مفت نہیں کیا ہے، جبکہ کوئی بھی سرجن اسے یوں ہاتھ نہیں لگا سکتا بنا پیسوں کے۔ اور دوسرا احسان یہ کہ میں نے ان کی بیٹی سے نکاح کیا ہے اور گھر داماد کے طور پر ان کے ساتھ رہ کر ان کے خرچے اٹھا رہا ہوں۔ اب مجھ سے مزید کسی چیز کی بھی توقع نہ رکھو، کیونکہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں دانش؟ میں بیوی ہوں آپ کی، اس نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا تھا، جبکہ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، بیوی ہو تو بیوی بن کر رہو، اور جس مقصد کے لیے میں نے تمہیں قبول کیا ہے بہتر ہے اس مقصد کو مت بھولو۔ کہاں گئی تمہاری وہ عاجزی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنایا تھا؟ اس طرح کے جلے کٹے الفاظ تو مجھے اپنے گھر میں بھی سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا اب چپ چاپ میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں فی الحال تم سے زیادہ بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ماہم تو خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی، اور اس رات بھی اس نے محبت کو کوسوں دور رکھ کر ایک روبوٹ کی طرح ماہم کو استعمال کیا تھا، اور استعمال کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ اسے اپنا آپ اتنا حقیر لگ رہا تھا کہ وہ بیان ہی نہیں کر سکتی۔ بے اختیاری وہ خدا سے شکوہ کر بیٹھی، آخر اس نے اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا جب دنیا والوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، صرف بوڑھے ماں باپ پر بوجھ بنانے کے لیے یا پھر لوگوں کے لیے ایک کھلونا بنانے کے لیے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ اس سے کھیل کر واپس چلا جاتا ہے، اسے غیر ضروری چیز سمجھ کر۔ ہر ایک زندگی میں بس ایک اس کی اتنی ہی حیثیت ہے، لیکن اس کے پاس بے بسی اور گلے شکووں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی دانش اٹھ کر دوبارہ چلا گیا۔ وہ ایک بار پھر اکیلی رہ گئی، اور اس نے اب اس سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ کب آئے گا اور واپس۔ بس اس نے اپنے مقدر پر قناعت کر لی تھی۔ جب بھی وہ شخص آیا خوش ہو جایا کرتی تھی۔
ہوش ہو جایا کرے گی اور اس کے کسی قسم کی غیر ضروری سوال نہیں کرے گی۔ آخر اس نے قسم تو نہیں کھا لی تھی اس شخص کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی۔ وہ یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ دانش کے رویے کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں، اور شرمندہ بھی کیوں نہ ہوتے، وہ عزت دار لوگ تھے اور چاہے غریب ہی سے، لیکن ان کی بھی عزت تھی، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا داماد ان کی بیٹی کے ساتھ کسی طوائف کی طرح سلوک کرے، اور یہ تو وہ ہرگز بھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ ایک بار پھر کئی ہفتے گزر گئے اور اس شخص نے شکل بھی نہیں دیکھی، اور ہاں اتنا ضرور تھا کہ وہ کبھی کبھار اس سے کال پر بات کر لیا کرتا، اور ہمیشہ یہی کہا کرتا کہ جب فری ہوں گا تو تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ اس شام اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب تھی، بخار، اور ساتھ ساتھ اسے کیا ابھی ہو رہی تھی کہ وہ شخص جتنا بھی بے مروت تھا، اسے پھر بھی وہ شخص یاد آ رہا تھا۔ زینت نے اسے اس کی حالت میں دیکھا تو اسے قریبی کلینک میں جانے کے لیے کہا تاکہ بخار کے لیے کوئی چھوٹی موٹی دوا لے لے۔ اس میں ہمت ہی نہیں بڑھ رہی تھی کہ وہ وہاں تک بھی جاتی، لیکن جانا ضرور تھا۔ گھر کا سارا کام کاج وہی کرتی تھی، اور اس کی حالت میں وہ بالکل بھی کام نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھوٹی سی کلینک میں اپنا معائنہ کروانے کے لیے گئی، جہاں پر اس کے لیے ایک ایسی خبر منتظر تھی جسے سن کر وہ نہال ہوگی۔ بے یقینی سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ خدا اس پر اتنا مہربان ہو چکا تھا کہ اسے ماں کا درجہ دے دیا۔ وہ ماں بننے والی تھی، اور اس کے لیے یہی سہارا کافی تھا۔ اب اس کا سہارا بننے کے لیے کوئی آ رہا تھا، اور اس کا دل اندر ہی اندر زور سے مچل رہا تھا، اور شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ زینت بیگم نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا، اور ان کے لیے یہ خوشی کم نہیں تھی کہ وہ نانی بننے والی ہیں۔ گھر جاتے ہی اس نے سب سے پہلے دانش کو کال کی، اور اسے آج اس کی قسمت اچھی تھی کہ دانش نے اس کی کال پہلے ہی فرصت میں اٹینڈ کر لی، اور ایک بار پھر وہ سرشار ہو کر مسکراہٹ رہی۔ ہاں بولو ماہو۔ آج اس کا لیادیا سا انداز بھی ماہو کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگوں سے وہ خود بھی ناواقف تھی۔ جو بات ہے جلدی کرو، میں مصروف ہوں تھوڑا سا۔ اس کے بعد سن کر مسکرانے لگی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جب میں آپ کو یہ خبر سناؤں گی نا تو آپ ساری مصروفیات چھوڑ دیں گے۔ اور دانش نے بھویں اچکا کر موبائل کی طرف دیکھا تھا۔ نہ جانے ایسی کون سی بات تھی جو اتنی تمہید باندھی جا رہی تھی۔ آپ بابا بننے والے ہیں، اور دانش حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی حالت پر قابو پاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا، یہ ہوئی نا بات، اب تم مجھ سے سب سے بڑی خوشی دے دی ہے۔ ماہم اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ بچہ اس کے لیے ایک مضبوط سہارا ہے۔ تو میں ایسا کرو کہ آج کے بعد کوئی بھی غیر ضروری کام مت کرنا۔ میں صبح ہوں گا، اور ساتھ ہی ایک نوکر بھی لے کر آؤں گا تاکہ سارے کام وہی نپٹا لے، اور تم مکمل سکون کرو۔ مجھے یہ بچہ بالکل صحت مند چاہیے، سمجھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے جی کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ شخص یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوگا۔ زینت بیگم بھی اس کا بے حد خیال رکھ رہی تھی۔ لیاقت صاحب تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی نہال ہو چکے تھے۔ جو بھی تھا، پھر بھی ان کے لیے، ان کی بیٹی کے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی خوش رہے۔ زینت بیگم کو اندر ہی اندر یہ خوشی خدشہ بھی لاحق تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی روز وہ شخص انہیں مکمل طور پر چھوڑ کر چلا جائے، لیکن ماہم کو اب یہ خدشہ لاحق نہیں تھا، بلکہ اس نے تو زینت بیگم سے بھی کہہ دیا تھا کہ اب آپ کو ڈرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارا بچہ ہمارے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کافی ہے، اور میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ تو سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو نہیں۔ اور صبح واقعی ہی دانش آیا تو اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی۔ ہاتھ میں ڈھیروں فروٹ لے کر وہ سیدھا ماہم کے کمرے کے پاس آیا، اور اس نے ماہم کو اپنا خیال رکھنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر میں وہ اس کے پاس ہی بیٹھا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ ہر گزرتا دن ماہم پر آسائشوں کے دروازے کھول رہا تھا۔ وہ تو خوشی سے نہال ہوتی جا رہی تھی۔ دانش نے اس کا اتنا خیال رکھنے لگا کہ اس نے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا سوچا تھا کہ وہ شخص اتنا بدل جائے گا۔ بھلے ہی وہ اسے بے حد محبت سے پیش نہ آتا ہو، لیکن اپنے فعل سے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا کہ یہ بتا اس کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، اور ماہم کے لیے یہ بات بے حد خوشی کی بات تھی کہ اس نے نہ صرف اس بچے کو قبول کیا بلکہ اسے اپنے لیے لازم اور ملزوم بھی قرار دے دیا تھا۔ اور کیا چاہیے تھا اسے؟ 9 ماہ کا عرصہ یوں بے فکری سے گزرا کہ اسے کسی قسم کی بھی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملازمہ کام کر دیتی، دانش ہر ہفتے آتا اور اس کے ڈھیروں فروٹ لے کر آتا۔ اگر اس کے ماں باپ کے ساتھ وہ زیادہ
بہترین تعلق نہیں کام کر پایا تھا تو اس نے تعلق توڑنے کی اور بگاڑنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ بس رسمی سلام دعا کے بعد وہ کمرے میں چلا جاتا اور پھر کمرے سے نکل کر واپس، لیکن آج تک اس نے اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق ماہم کو کچھ نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اسے کہیں اپنی بیوی کے طور پر متعارف کروایا۔ کبھی کبھی ماہم کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بھی بس گمنامی کی حد تک رکھے اور اسے بھی کبھی اپنی اولاد کے طور پر متعارف نہ کروائے، لیکن پھر خود ہی اپنی سوچ کی تردید کر دیتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو نہ مانتا، وہ اسے معاشرے میں اپنا بچہ نہ سمجھتا۔ 9 ماہ گزر گیا، بلاہر آج وہ دن تھا جب اسے ایک دم سے ہی شدید درد کے احساس نے آن گھیرا، اور اس روز خوش قسمتی کے طور پر دانش بھی گھر پر تھا۔ کچن سے نکلتے نکلتے ہی درد کے باعث اس کی رنگت میں پلاہٹ واضح ہو گئی تھی۔ اس روز لیاقت صاحب کی طبیعت کافی خراب تھی۔ دانش نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور سنبھالتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا، لیکن درد کے باعث اس کی جان نکل رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانس اٹکنے لگی۔ دانش کو اسے دیکھتے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی زچگی کا درد شروع ہو چکا ہے اور بچے کی ولادت بالکل قریب ہے۔ جب اس نے اسے سہارا دے کر گاڑی میں لا کر بٹھایا تو اسی ملازمہ کو چند ضروری سامان دے کر گاڑی کی طرف بھیجا۔ زینت بیگم نے کافی کوشش کی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جائے، لیکن دانش نے اسے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ آپ چاہیں تو تھوڑی دیر تک زابیار کی بیوی کو بھیج دیجیے گا، ورنہ آپ رہنے دیں، کیونکہ انکل کی طبیعت کافی خراب ہے اور وہ پھر مطمئن ہوگی۔ دانش اس کے ساتھ جا رہا تھا اور اس کا شوہر تھا۔ جو بھی تھا، اب انہیں دانش پر اتنا اعتماد تو تھا کہ وہ اپنی بیوی نہ صحیح اپنے بچے کی ماں کا تو خیال رکھ ہی سکتا تھا۔ ماہم ہسپتال کے کمرے میں درد سے چیخ رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی جسم کا نچلا حصہ ہی ختم مفلوج ہو چکا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اسے شدت سے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اس کی ڈیلیوری کافی کرٹیکل مسائل ہو چکے تھے، پھر بھی کچھ ہی دیر کے بعد اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا، لیکن بچے کو پیدا کرتے ہی وہ بے ہوش ہوگی۔ وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ زینت بیگم نے زابیار کو کال کر کے منت سماجت کر کے عائشہ بیگم کو کچھ دیر کے لیے ہسپتال بھیج دیا تاکہ ماہم کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو رہ سکے۔ بھلے اس کا شوہر وہاں موجود تھا، لیکن کسی عورت کا ہونا لازمی ہے۔ کافی دیر کے بعد جب ماہم کو ہوش آیا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے ایک دم ہی اس کے جسم کے سارے درد زائل ہو گئے ہوں، اور اس نے پلکیں جھپک کر ارد گرد کا منظر دیکھا تو وہ ایک وارڈ کا منظر تھا۔ سسٹر اس کے قریب ہی کھڑی تھی، ڈرپ چینج کر رہی تھی۔ میرے شوہر کو بلا دیجیے، اور میرا بچہ کہاں ہے؟ اس نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے بچے کا سوال کیا تھا۔ جب نرس نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور پھر معذرت خواہ لہجے میں بولی، معافی چاہتی ہوں، میں آپ کو یہ معلومات فراہم نہیں کر سکتی، آپ کسی اور سے رابطہ کیجیے۔ ماہم نے ارد گرد تلاشی نظروں سے دانش کو ڈھونڈنا چاہا، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تبھی اسے وارڈ کے دروازے پر عائشہ اندر آتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ عائشہ نے اندر آتے ہی مروتاً اس کا حال احوال جانا اور پھر اس کے بچے کے متعلق پوچھا تو وہ خود ہی لا علمی کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی تو اسے کیا بتاتی۔ اس کا تو برا حال ہوتا جا رہا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نہیں جانتی بچہ کدھر ہے، اور نہ ہی وہاں موجود اسٹاف اسے کچھ بتا رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور بچے اور دانش کے متعلق پوچھ کر تھک چکی تھی۔ دانش نے اس کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ اب ایک نئی مصیبت اس کے سر پر آ گری تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ کیسے خوشی تھی جسے اس نے ایک بھی پل محسوس نہیں کیا، اور کیا یقیناً اگر یہ کوئی مذاق تھا تو یہ مذاق اس کی جان لے سکتا تھا۔ عائشہ اسے لے کر گھر چلی گئی تھی کیونکہ اب وہاں پر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ زینت بیگم اور لیاقت صاحب تو اس صدمے سے ہی کنگ ہو چکے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ صدمہ ان کی بیٹی کبھی برداشت ہی نہیں کر پائے گی، اور اس کا تو ایک رات میں ہی رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ جس بچے کو اس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں محسوس کیا، اسے ایک پل کے لیے بھی دیکھ نہیں پائی تھی۔ اس کے ہوش و حواس کھوتے ہوئے ہی دانش نے وہ بچہ اٹھایا اور اسے اٹھا کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اسے اپنے وارث کی فکر تھی جو اسے چاہیے تھا، اور اسے لیے ہی اس نے ماہم جیسی لڑکی کو اپنایا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ماہم اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پائے گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے کہ بچے کو ہاتھ میں اٹھائے وہ اس ملازمہ کے ساتھ اس کے بڑے گھر میں داخل ہوا، اور اسے یقین تھا کہ ستارہ اس بچے کو دیکھ کر بے حد خوش ہوگی، چاہے اس نے ستارہ سے اپنا نکاح چھپا کر ہی کیوں نہ کیا ہو۔
بچہ سامنے دیکھتے ہی ستارہ سب کچھ بھول گئی تھی کہ اسے معاف کر دے گی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ستارہ اسے اور اپنے ہاتھ میں موجود بچے اس ننھی سی جان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جانا، دیکھو نا، میں تمہارے لیے کون سا سرپرائز لے کر آیا ہوں۔ ستارہ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اسے پھر اس کے ہاتھوں میں موجود اس بچے کو دیکھا۔ یہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ یہ ہمارا بچہ ہے اور آج سے تمہارے پاس ہی رہے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ستارہ کی جانب بچے بڑھانے لگا جب وہ بے اختیاری 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ کیا مطلب ہمارا بچہ؟ سمجھ نہیں، میں تمہیں سب سمجھا دیتا ہوں ستارہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے اس بچے کے، اور اسی بچے کی کمی پوری کرنے کے لیے ہی میں نے اس کی ماں کو استعمال کیا ہے تاکہ تمہیں یہ بچہ دے کر تمہارے خوابوں کو پورا کر سکوں اور ہم اپنی زندگی بنا کسی کمی کے جی پائیں۔ یہ بچہ میرا ہے، بلکہ آج سے ہم دونوں کا ہے۔ میں نے اس بچے کی ماں سے نکاح کیا اور صرف تمہاری خاطر۔ 2 بھاری اس کے ساتھ اس کے قریب گیا اور اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی ایک سناٹے دار تھپڑ اس کے کان کے نیچے جا کے پڑا تھا۔ وہ مکمل سرخ ہو گیا تھا اور وہ حیرت اور بے یقینی سے ستارہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم یہ سب کچھ کرو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ مڈل کلاس لڑکی لوگوں کی طرح آخر تم وہی نکلے جسے 10 بچے پیدا کرنے کے بعد ہی سکون ملتا ہے۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے ستارہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا رد عمل دے گی۔ اور پھر جب ستارہ ایک بار پھر غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بڑھتے ہوئے بولی، تم ایک نامرد انسان ہو کہ جس کے سہارے میں نے اپنی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ میرے باپ نے تم پر کیا ایسا احسان نہیں کیا، تمہیں رہنے کے لیے یہ بنگلہ دیا، تمہیں دانش امیر بنا دیا، یہ ملازمت، یہ گاڑیاں، یہ سب کچھ میرے باپ کے بلبوتے پر تم نے حاصل کی۔ غصے سے دانش کے دماغ کی رگیں پھول چکی تھی۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا جہاں ستارہ نے اس کی اوقات یاد نہیں دلائی ہو۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ بچہ پا لینے کے بعد ستارہ کے پاس لوٹ جائے گا اور اپنی زندگی کو خوبصورت طریقے سے شروع کرے گا، لیکن یہاں پر تو حالات اس کے متضاد تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، ستارہ نے آگے بڑھتے ہوئے وہ بچہ زور سے اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور صوفے پر پھینک دیا۔ ننھی سی جان یوں ایک دم سے ہی پھینکے جانے پر چیخ اٹھی اور اس کی چیخ پر دانش تڑپ کر آگے بڑھا۔ اور یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ ذرا سا بھی رحم نہیں آیا اس معصوم پر؟ اس کی بات سن کر ستارہ طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے بولی، ترس اور رحم کی بات تمہارے منہ سے اچھی نہیں لگتی۔ ڈاٹا دانش میر، تم نے اس معصوم جان کو اس کی ماں سے چھین کر میرے پاس لے آئے ہو، تب تمہیں ترس نہیں آیا؟ اور ایک دم سے ہی تمہیں دانش کو ندامت نے آن گرا تھا۔ سوچنا بھی مت کہ میں اتنے بڑے دھوکے کے بعد تمہیں معاف کر دوں گی۔ اور پھر مجھے ابھی اور اسی وقت تم سے طلاق چاہیے۔ اس گھر سے اور میرے باپ کی دی ہوئی ملازمت سے دفع ہو جاؤ۔ ہماری زندگیوں سے ملازم ارد گرد جمع ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے اور اس وقت وہ خود کو ایک مجبور اور ملازم محسوس کر رہا تھا، اور زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھوں میں نمی تہنے لگی تھی اور اسے اچھی طرح اپنی اوقات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ستارہ، طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ ادا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے اور اس نے کچھ کیا تھا صرف کچھ لمحوں کے بعد ہی اس کے سامنے دہرایا گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مکافات اتنی جلدی زیر عمل لایا جائے گا۔ ستارہ نے ملازموں کو کہہ دیا تھا کہ اس کا سامان سڑک پر پھینک دیا جائے اور اس کے ہاتھ میں موجود بچہ بلک بلک کر رو رہا تھا، بلکہ اسی طرح جیسے اس کی ماں گھر میں اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ آج اس کی حالت ماہم سے مختلف نہیں تھی۔ ہاتھ میں بچہ پکڑے وہ دربدر ہو کر ماہم کی دہلیز پر آ رکا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے، برسنے لگے۔ وہ بھاگتے ہوئے آئی اور اس کے ہاتھ سے وہ بچہ اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بری طرح سے اسے دیکھتے ہوئے رو رہی تھی اور دانش آگے بڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ آج اس نے جو کچھ بھی کیا تھا اس پر اسے تہ دل سے شرمندگی تھی۔ ماہم نے بے بس نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر پلٹ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی، اور اس کی ہمت اب ختم ہو چکی تھی۔ لوگوں سے لڑتے لڑتے وہ ہر ایک کا معاملہ خدا پر چھوڑ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس شخص کو معاف بھی کر دے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، لیکن آج سے ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھ کر وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اب وہ ماہم کو انسان سمجھے یا پھر ایک کھلونا، لیکن آج وہ خود ماہم سے بھی نچلے درجے کی اوقات پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پورے گھر سے معافی مانگ لینے کے بعد بھی دانش نے دل میں پختہ یقین ارادہ کر لیا تھا کہ اب صرف چند لفظوں کی
معافی سے نہیں بلکہ اپنی نیک نیت اور عمل سے وہ اس لڑکی کا دل جیتے گا، اور اسے یقین تھا کہ وہ اگر محبت دینے پر آ جائے تو اس کی زندگی کو پھر سے جنت بنا دے گی، حقیقی جنت۔ موسم بے حد ابر آلود